अंकल मैंने आपकी एक एप्लीकेशन रख ली है, ले लो इनसे जी। चलो यार खामोश हो जाए सारे, शुरू करते हैं मैडम, शुरू करें जी। अस्सलाम वालेकुम। पीछे होगा मोबाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोयटा के अंदर सबसे पहले तो जो धमाका हुआ, हम सारे उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और जो शोहदा हैं उनके फैमिलीज़ के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तरफ से और अपनी पूरी सीनियर क़यादत की तरफ से मैं ताज़ियत भी करती हूँ, मज़म्मत भी करती हूँ इस अफसोसनाक वाक़े की। और जो ज़ख्मी हैं उन साथ भी हमारी पूरी खान साहब की तरफ से हदायत जारी की गई हैं। हमारे जो कोयटा के अंदर जो लीडरशिप है कि वो हॉस्पिटल्स का विज़िट करें और शोहदा की फैमिलीज़ को भी विज़िट करें। अभी थोड़ी देर पहले एज़ ऑलवेज़ जो नून लीगी किराए के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से बड़ी अजीबोगरीब मज़हका खेज़ किस्म की स्टेटमेंट्स फिर उन्होंने जारी की हैं। और मज़हका खेज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि माशाल्लाह उज़्मा बुखारी कह रही है कि जो पंजाब असम्बली है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जागीर नहीं है। मैं उनको बताना चाहती हूँ, आपने जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है हमारे 22 करोड़ के मुल्क को अपनी जागीर समझ रखा है, और इस मुल्क को हमेशा जागीर की तरह ट्रीट करने की कोशिश भी की है। फिर उसके बाद कि जी 12 करोड़ के जो सूबा है उसके हकूक़ को इस तरह से वो डाका नहीं मारा जा सकता, तो बीबी 22 करोड़ के जो 22 करोड़ 75 लाख का जो मुल्क है उसकी किस्मत के फ़ैसले करने के लिए आपके जो इम्पोर्टेड और मुसल्लत शुदा जो डमी वज़ीर आज़म है वो भागे भागे जाते हैं पेट्रोल की कीमत का मशवरा करने के लिए। कोई तैनाती करनी हो या उसने अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई छींक भी मारनी हो तो फुल कैबिनेट समेत उनको जाके हाज़िरी देनी पड़ती है। तो 22 करोड़ का मुल्क भी किसी की जागीर नहीं है। फिर ये जो आप बुखलाहट का शिकार होके ओछे हथकंडे और गैर आइनी ऑप्शंस के ऊपर जो आपका सलाह मशवरा जारी है, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, जिस तरह मैदान के अंदर अवाम के मैदान के अंदर आपको मुंह की खानी पड़ी है। हमारे कान पक गए, मीडिया इस चीज़ का गवाह है इनकी स्टेटमेंट सुन सुन के कि अगर आपको अर्ली इलेक्शन कराने का शौक़ है तो आप जाके असम्बलीज़ जो जिन सूबों में हमारी हुकूमत है तहलील करें। हमने बात की है तो उस दिन से आपको आपकी नींदें हराम हो गई हैं। हालांकि सोचें, अगर गौर किया जाए तो हुकूमतें तो हमारी हैं, असम्बलीज़ तो हम अपनी तहलील कर रहे हैं। लिहाजा इन लोगों के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, और वो भी सिलेक्टेड होके इनको कोई बिठा दे। अब परेशानी का आलम यह है कि बिठाने वाले मौसूफ तो चले गए, रवाना हो गए। अब अगर असम्बलियाँ जो कि हमने करनी है इंशाअल्लाह तहलील होती हैं, तो फिर हम आएंगे कैसे? अवाम तो इनको हलकों के अंदर इनके जो लोग हैं, आगे आप देखिएगा ये इंशाअल्लाह जब तहलील होती हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तो बनाने पड़ेंगे ना। इंशाअल्लाह हू का आलम होगा, कोई टिकट लेने वाला आपके पास आने वाला नहीं है। फिर एक एक सीट से कहना मरियम को के और उनके वालिदे मोहतरम को और चेरी ब्लॉसम को कि खुद ही लड़ें इलेक्शन, या आप शौक़ पूरा कर लेना खुद। और अतात आरड़ को बहुत ही माशाल्लाह उछल कूद करने का शौक़ है ना, 2-4 सीटों से आप ही लड़ के ज़रा अपनी शौक़ पूरा कर लेना। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये कि देखें, इस मुल्क में जो क्राइसिस है वो बहुत बड़ा क्राइसिस है, और उस क्राइसिस को खाली जिस तरह से आप सोचें कि कहने को चले जाए डमी वज़ीर आज़म भी हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो करते हैं, जहाँ जाते हैं एम्बेरसमेंट का सामना, जहाँ जाते हैं ये मुल्क का तमाशा लगाते हैं। खाली बातों से और उल्टे पुल्टे शेर पढ़ने से अगर मामलात ठीक होते तो हम आपको कोई ट्यूशन के लिए कोई टीचर रख देते कि आपको सीधे शेयर करके तो आप सारा दिन ये पढ़ते रहें और शायद हमारे मुल्क के मसाइल और इकॉनमी ठीक हो जाए। इस मुल्क के जो मसाइल हैं
وہ اس وقت متقاضی ہیں سیریس قسم کی پالیسی کے، ڈیسیجنز کے، اسٹیبلٹی کے. وہ کیسے آنی ہے؟ وہ ہمارے باتیں کرنے سے، ڈرائنگ رومز میں بیٹھنے سے، NRO 2 لینے سے اور اچھی اچھی باتیں کرنے سے نہیں آنی. وہ پہلا مرحلہ ہے کہ اس ملک کے اندر فیئر فری الیکشن کرایا جائے. دوسرے مرحلے کے اندر جو بھی گورنمنٹ میجورٹی کے ساتھ آئے وہ اس کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ. اور پھر یہ چیزیں لنک کرتی ہیں. پہلے یہ دو چیزیں اگر ہوئیں گی تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی، اور یہ لنک کرتی ہے آپ کے ملک کے اندر جتنی بھی انسٹیبلٹی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اگر کسی کو بھی اس ملک کا 22 کروڑ عوام کا رتی برابر بھی اس کو فرق پڑتا ہوئے گا، اس کو کیئر ہوئے گی، تو وہ اس بارے میں ضرور سوچے گا. لہٰذا اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے ملک کا سوچیں، 22 کروڑ عوام کا سوچیں. ٹھیک ہے آج عوام آپ سے، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ سے ناراض ہے. وہ آپ سے انشاءاللہ بیلٹ پیپر کی شکل میں، بیلٹ باکس کی صورت میں اپنا بدلہ لے گی. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں. میری اپیل ہے پالیسی سازوں سے، مقتدر حلقوں سے، سپریم کورٹ سے، کہ آپ کا ملک ایکچولی وینٹیلیٹر پہ اس وقت. ہمیں سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے نہ لیے تو شاید بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے. پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے، جو کہ نظر بھی آ رہی ہے زرداری صاحب کو، اور یہ جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں جن میں بڑی جماعتیں تو دو ہیں نا، PMLN اینڈ پیپلز پارٹی. آپ ذرا غور کریں پاکستانیوں کے یہ جو فضل الرحمان ہے اس کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیوں اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے کہ اس کے دماغی جو گند تھا، جو گٹر تھا، جو اس کی شخصیت کا اصلی چہرہ تھا، جو کہ اس نے ایک روپ دھارا ہوا تھا اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتا ہے، یہ بدبودار شخص، آپ اس کی زبان دیکھیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ تو جو وعدے کیے گئے تھے، جو اس نے زمین گرم کی، جو اسلام آباد میں دھرنے دیے، جن کی فرمائشوں پہ دیے، وہ سب کچھ ڈوب گیا. آپ اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ سارا پنڈ بھی مر جائے تے مراسی دا منڈا کدی بھی چودھری نہیں بن سکتا. تہاڈا حال وہ ہے مولانا. تسی کدی بھی صدر مملکت کے خواب آپ کو کسی نے دکھائے تھے؟ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ابھی جا کے فکر کرو کہ اگر اپنی سیٹ دوبارہ بھی آپ جیت، انشاءاللہ آپ کی ضمانت ضبط ہوگی. ابھی جو آپ نے بد زبانی استعمال کی ہے، مجھے آپ کی، میں بالکل بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی وعدہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں بولوں گی، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے. اگر وہ زندہ ہوتی تو انہیں شرمندگی ہوتی اپنا بیٹا کہنے پہ اور آپ کو پیدا کرنے پہ. اس دن پہ شرمندگی ہوتی جس دن تم پیدا ہوئے. اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اس کے بعد سوچو. اگر تمہاری بیوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتوں کی عزت کی جائے، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی ماں، بہن اور بیٹی کے لیے یہ زبان استعمال نہیں کرتا جو غلیظ تم نے استعمال کی ہے. تم نے اپنی اوقات دکھائی اور تم نے ثابت کیا ہے کہ تم ایک بے شرم، اسلام سے، اسلامک ویلیوز سے، اسلامک اقدار سے تمہارا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تمہاری نسل میں، تمہاری تربیت میں اچھا خاصا کھوٹ ہے اور کوئی کافی کمی رہ گئی ہے کہ تم سیاسی شکست کو برداشت نہیں کر سکے. اور ایک باولے اور پاگل پن کا تمہارا یہ عالم ہے کہ تم نے آ کے لوگوں کی ماؤں کو، بہنوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. اور اوپر سے مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو سارا دن ہمیں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زبان اس نے استعمال کی ہے، اس کا جواب ہم کون سے صاف ستھرے الفاظ کے اندر دیں؟ ہم کیا کہیں؟ کیا ہم اس کی بھی ماں کو ایسے ہی گالی دیں؟ کیا ہم اس کی بھی بیٹی کو ایسے ہی گالی دیں؟ پھر دوسری جماعت میں جن کے یہ کرائے کے اوپر چل رہا ہے، جنہوں نے کوائنز کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہے، یہ کوائنز والا گڈا، وہاں پہ پہلے اس نے محترمہ کے بارے میں بھی یہی کہ جی عورت کی تو حکمرانی ناجائز ہوتی ہے. تو اب جس جائز عورت کے ساتھ اب جائز حکمرانی کے جو آپ ماشاءاللہ سے سٹیج شیئر کرتے ہو،
اور آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ایک عورت کو مولانا کہہ کے پکارتے ہیں، تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ روشنی ڈالیں گے جو ان کے جلسے میں آتی ہے؟ ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو؟ یا ایون میں تو مریم صاحبہ کو بھی بتاؤ، ان کو آپ کیا سمجھتے ہو، کس حیثیت سے دیکھتے ہو؟ کیونکہ وہ تو جلسے میں جاتی بھی ہیں، تقاریر بھی کرتی ہیں، اور ان کی پارٹی میں بھی کافی عورتیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو فرسٹریٹڈ ٹولہ ہے، ان کی زبان اور ان کی فرسٹریشن یہ بتا رہی ہے کہ ان کی سیاسی کشتی ڈوب چکی ہے، ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے، ان کی انویسٹمنٹ جا چکی ہے، اور انہوں نے جن کے اشاروں کے اوپر اس ملک کے اندر چھوٹے بڑے لانگ مارچ نکالے تھے، وہ ان کا تو اپنا اب ماشاءاللہ سے رفو چکر ہو گئے۔ اب آپ اپنا بندوبست کرو، آپ کا دن اسی طرح رفو چکر ہونے کا ہے جس دن الیکشن ہو گیا۔ آپ کے آنے والی نسلوں کی سیاست دفن ہے انشاءاللہ۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری کو پنجاب میں لانچ کرنے کی جو ہے تیاری کی جا رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ آصف علی زرداری کو جو ہے لانچ کر کے آپ کا کوئی پی ٹی آئی کا نقصان ہو سکتا ہے پنجاب میں؟ ہرگز نہیں ہے۔ کیا پی اور کیا پی کا شوربہ، یہ اب ان کی اوقاتیں نہیں رہی پاکستان تحریک انصاف کا اور 22 کروڑ عوام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو انہوں نے دھندا شروع کیا تھا مقدس ایمانوں کے ساتھ، وہ اب کر نہیں سکتے، اب ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ یہ بتائیں میڈم کہ جمعے کے روز یا پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ اکثریت کی بنیاد پہ ہوگا یا جو خان صاحب نے اعلان کر دیا وہی ہوگا؟ اور دوسرا، ابھی تک تاحال سننے میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پرویز لاہی صاحب عمران خان کو اس چیز پر منائیں گے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں۔ فرائیڈے کو بالکل ہمارا پارلیمنٹری کمیٹی پنجاب کا اجلاس ہے، اور اس میں جو ہماری فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز وہ تو ایکسائٹیڈ ہیں، اتنے ہیں کہ انہوں نے استعفے بھیجنا شروع کر دیے، جس پہ ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ ہم نے ریزائن نہیں کرنا۔ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے KPK اینڈ پنجاب، وہاں پہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر جس کی جو بھی مشاورت کا ایک دیکھیں، جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ آپ فیصلے بتا کے کر کے ان کو بتاتے نہیں ہیں، آپس میں مشاورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک سب کو آن بورڈ لینا، یہ میرا خیال ہے کہ ان کا حق بھی ہے۔ اور جن صوبوں میں ہماری حکومت نہیں ہے، جیسے سندھ ہو گیا، جیسے بلوچستان ہو گیا، وہاں پہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ ریزائن کریں گے۔ دیکھیں، اس وقت ملک کی شدید ضرورت ہے الیکشن۔ کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ صرف سمپل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے تو ہم سارے بیٹھ کے، تو ان کے اوپر کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، صرف آپ نے انٹرم سیٹ اپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں، دیٹس اٹ۔ اور اس کے جی بالکل بیٹھ جائیں گی، سیاسی جمہوری پارٹیاں ہیں، پہلے تحلیل ہو لیں، اسمبلیاں گورنمنٹس جا لیں، تو پھر سب بیٹھ جائیں گے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور پرویز الہی صاحب کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں میرا خیال ہے کہ کیا سرائیوں کی بجائے جو مونس الہی صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہے یا پرویز الہی صاحب نے جو خود بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو امپورٹنس دینی چاہیے، اور یہ جو رائٹ لیفٹ سے پروپیگنڈا سیلز ہیں ان کی باتوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے۔ جی توقع ہے، تھینک یو۔ شرح